बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज जैसा कि आपके इल्म में है, सहूनी फ़ोर्सेस जो हैं, इजरायली फ़ोर्सेस हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है और फ़लस्तीन पर क़यामत ढा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी फ़ौरी तौर पर इस जुल्म व बर्बरियत को रोकने का मुतालबा कर दिया है। आखिरकार यूरोपीय यूनियन को भी ख्याल आ ही गया और उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई दी गई और OIC ने भी आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है, जबकि हमास की जानिब से भी भरपूर कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल ने भी इस बात का इरादा रखा है कि वो भी फ़लस्तीन के ऊपर हमले जारी रखेगा और इसराइल की तायीद में फ्रांस सामने आया है और फ्रांस ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आखिर फ़लस्तीनियों का जुर्म और कसूर क्या है कि उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत जारी है और दुनिया जो है वो खामोश है। पाकिस्तान की जानिब से पुरज़ोर मज़म्मत भी की गई है और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े ऐलान किया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, उसके ऊपर साबित कदम रहेंगे और तुर्की के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि तुर्की का भी मौक़िफ़ जो है इसराइल के ख़िलाफ़ वाज़े है और मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की कोशिशों की भी बात की गई है। थोड़ी सी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान के मुतालिक भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इस बर्बरियत को ख़त्म होना चाहिए और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म जो जारी है, इसको एक ना एक दिन रुकना होगा और इसके लिए हम पूरी कोशिश भी करेंगे। मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा, करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, चीनी आटा चोरी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ूंगा और चीनी महंगी करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगा। सवाल ये है कि ये लोग कब पकड़े जाएंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और केसेस तो बड़े बन गए, फ्रांसिक रिपोर्ट्स तो बड़ी आ गई, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई मौसर किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को जो कुछ अर्सा पहले ज़मानत मिली अदालत से, चंद दिन की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, अब उस ज़मानत के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने, चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया गया है। हुदैबिया रेफरेंस की तैयारी कर ली गई है उनके ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी इस हवाले से कहते हैं कि हुदैबिया का एक दिन भी ट्रायल नहीं हुआ और तमाम इदारों को इसमें मौसर किरदार अदा करना चाहिए। जबकि मरियम औरंगज़ेब अपनी पार्टी के दिफा में बोली कि अदम सबूतों के बायस जो है कानूनी तौर पर इस रेफरेंस को ख़त्म किया गया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद को भी देखेंगे। उन्होंने दौरे सऊदी अरेबिया के ऊपर तनकीद की है और मकबूजा कश्मीर और भारत के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज़म का इजहार किया है कि भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इन तमाम सूरत हाल को आज हम बहस में लाएंगे और इन पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराऊं तो तारिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सन ठीक है। बहुत शुक्रिया आमद का। और सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बात की सेहूनी बर्बरियत की बात करेंगे तो इसराइल के ऊपर सेहूनी बर्बरियत जो है, इसराइल की जानिब से सेहूनी बर्बरियत जारी है और फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन हुई है और आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद जो 29 अफराद शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद आलम इस्लाम को भी और जो यूरोपीय यूनियन भी है उसको भी ख्याल आया और उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि जुल्म को फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए। क्या देर नहीं करती? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली बात ये है सन के ये सिर्फ जो है ना लॉलीपॉप नहीं जैसे देते, बच्चे को लॉलीपॉप दे दिया यूरोपियन यूनियन वाले और जितने भी बाकी जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं फ़लस्तीन को और मुसलमानों को। ठीक है ना। आप देखें कितने सालों से जो है ना कितने लोग जो है ना वहाँ पे फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं। ठीक है ना। असल वजह क्या है, जब कहीं अल्लाह ना करे, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, इस तरह का। जिस तरह देखे ना हमारी मस्जिद में घुस के उन्होंने, ठीक है ना, कितने मुसलमान हमारे शहीद कर दिए, फायरिंग कर दी उन्होंने और आंसू गैस और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो उन्होंने की। अगर यही कोई मुसलमान किसी चर्च में जाके या किसी और इकलीती के जो है ना इबादत गाह में जाके अगर करते हैं तो खुदा की कसम जो है ना उसको जो है ना सत्यानाश करके रख देते सारे, उसके सर पे मुसल्लत हो जाते, गिद्धों जैसे जो है ना मुसल्लत होके उसके जो है ना सर के बाल उखाड़ लेते, नोच लेते उसको
اور آج یہاں پہ جو ہے نا صرف کہنے کی حد تک یہ صرف کہتے ہیں ہمارے مسلمان. یار خدا کا واسطہ ہے, میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مسلمانوں سے کہ یار خدا کا واسطہ ایک ہو جاؤ. اگر آپ لوگ اسلام کو بچانا چاہتے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانا چاہتے ہو, اگر آپ جو ہے نا مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہو, تو اب دیکھ لینا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ یورپین یونین پوچھ رہی ہے, نہ ہی جو ہے نا کوئی بھی تو ایسا جو ہے نا اویسی یا کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی ایسا ادارہ, کوئی بھی ایسی کنٹری. امریکہ کو دیکھ لے, ویسے تو وہ سب کا جو ہے نا کرتا دھرتا بن جاتا ہے. یہاں امریکہ کہاں گیا؟ امریکن لابی تو اسرائیل کے ساتھ ہے. اگر دیکھا جائے امریکہ امن کا دعوے دار ہے, مگر دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کو پروموٹ کرنے میں امن کا دعوے دار ہے صرف اپنی حد کر تک, رہا ہے. صرف اسرائیلیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, کرسچنوں کے لیے, غیر جو اقلیتی لوگ ہیں ان کے لیے. مسلمانوں کے لیے جب مسلمانوں پہ بات آتی ہے تو اس وقت کہاں جو ہے نا امریکہ کہاں جا کے سو جاتا ہے. صرف جو ہے نا امریکہ ان کی پشت پناہی, امریکہ, فرانس اور یورپین یونین خود پشت پناہی کر رہے ہیں ان کی. یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ غزہ میں جو اتنا بڑا ایشو ایک کریٹ کیا گیا, ایشو تو نہیں ہے, ہماری جو ہے نا جو کعبہ اول ہے ہمارا, اس پہ حملہ کرنا سمجھے کہ آپ نے مسلمانوں کی شرک پہ حملہ کر دیا. اگر آج انہوں نے یہ کر دیا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے میرے بھائی کہ جب یہ لوگ خانہ کعبہ پہ, سعودیہ پہ بھی جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کا جو ہے نا یہ سوچا ہوگا انہوں نے اور پلان کیا ہوگا. میں کل جو ہے نا ایک بیان سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کا, انہوں نے آج سے 30 سال پہلے یہ جو ہے نا یہ چیزیں بتا دی تھی کہ اسرائیل نے ایک نہ ایک دن جو ہے نا, یہ بیسکلی اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ قبضہ کرے, قبضہ کر کے وہ اس کو اپنی عبادتگاہ بنائے. تو صرف جو ہے نا اس جگہ کے پیچھے, جیسے ہمارے کشمیر میں ہوا, اب دیکھ لیں. اور یہ اس میں ایک اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں احسن. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جو پرنس ہیں جو ہے نا سعودیہ کے, وہ جیسے امریکہ جاتے ہیں, امریکہ سے واپس آتے ہیں, کسی نہ کسی جو ہے نا مسلمان کنٹری کے ساتھ مس اپ ہوا ہوتا ہے. ابھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے لاسٹ جو ہے نا جیسے وہ مودی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ہے نا کشمیر میں انہوں نے کیا جو ہے نا کس طرح کی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا بربریت کی. کتنے مسلمان ہمارے شہید ہوئے اس ٹائم. صحیح. خالی کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے ایکچولی وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کتی چورا نہ ملی ہوئی ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان خود جو ہے نا اسلام دشمن ہمارے خود مسلمان ہیں. ہمارے اندر کے لوگ ان کافروں کے ساتھ, ان یہودیوں کے ساتھ, ان غیر مذہب لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہ مل کے جو ہے نا, کیوں کہ ان کو جو ہے نا نیٹو فورسز ڈیفرنٹ اور جو ہے ان کو منہ میں وہ نہیں ہوتا, میں لفظ یہ والے یوز نہیں کرنا چاہتا, کتے کو منہ میں ہڈی ڈال دو نا تو اس کو چوستا رہتا, چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایکچولی انہوں نے یہ جو ہے نا ڈرامہ کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارے سارے خود جو لیڈران سے ملے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ. یہ جاننا چاہوں گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ OIC کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس طرح سے عائد ہوتی ہے؟ کس لابی کے تحت اور کس طریقے سے نپٹنا چاہیے تھا جو کہ OIC اور جتنے بھی مسلم امہ ہیں, مسلم ممالک ہیں, وہ نہیں نپٹ سکے؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ خود بھی, بہت سے عرب کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. دیکھیں فرسٹ آف آل جی, اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوئے, اس کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہوتی ہے, وہ خود نپٹ لیں گے اللہ تعالیٰ. ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے, مسلمانوں نے کوشش کرنی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ جا کے اس پہ جو ہے نا, اگر ایک نے غلط کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی جا کے کریں, لیکن اگر آپ کے اندر وہ سکت نہیں ہے, اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کے لیڈرانز ہیں, طیب اردگان ہو گیا یا سعودیہ کے کنگ ہو گئے, جس طرح کے اس ہمارے عمران خان صاحب ہو گئے, ان کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا یہ سارے مسلمان جتنے بھی لیڈرانز ہیں ان کو اکٹھا کریں, اکٹھا کر کے جو ہے نا اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. اس مسئلے کا جب تک حل نہیں نکلے گا تو اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی مرتے شہید ہوتے رہیں گے, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ جو ہے نا شام میں ہو, چاہے وہ اردن میں ہو, چاہے وہ برما میں ہو, چاہے وہ جو ہے نا انڈیا کشمیر میں ہو. اس لیے ان کو حل نکالنا ہوگا. ان کو دیکھیں, وہ جب انہوں نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو کیسے منوا لیتے ہیں امریکہ والے یا یہودی یا جس طرح کے باقی جو اقلیتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, منوا لیتے ہیں نا, چاہے وہ کسی طریقے. ان کی لابی سٹرونگ ہے جی, ان کی لابی سٹرونگ ہے تو منوا لیتے ہیں. ہماری لابی ہی نہیں ہے بھائی, یہاں پہ سارے لیگ پولنگ والے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے مفاد والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. ہماری دیکھ لیں نا جماعتیں ہیں, جو ہماری اسلامی جماعتیں ہیں, کس نے جو ہے نا کوئی بھی بولا ہے, کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نیور ایور. بیکوز
سب کو جو ہے نہ کہیں سے جو ہے نا فنڈنگ ملتی ہے, اس لیے یہ لوگ بات نہیں کرتے. ہم لوگ, آپ لوگ کیوں بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے ساتھ مخلص ہیں, پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں. اور دیکھ لیجئے گا آپ, کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا, آپ دیکھ لیں فرانس کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, فرانس کبھی چاہے گا جس نے کہا ہے کہ جو ہے نا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, اسرائیل مزید جو ہے نا بمباری کرے؟ کبھی بھی فرانس نہیں چاہے گا. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے نا پتہ نہیں ہمیں جو ہے نا روٹی نہیں ملے گی اگر فلسطین کے ساتھ. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لکھ دیا رزق, اور جو ہے نا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے بھائی ڈرے نہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ اسے سٹینڈ لے مسلمانوں کے لیے. دیکھیں اس وقت ہمارا ملک, انہوں نے سٹینڈ تو لیا, انہوں نے کل بھی بیان دیا سر کہ باتوں کی حد تک, سر باتوں کی حد تک تمام مسلمانوں کی اکٹھا ہونا چاہیے. باتوں کی حد تک کیسن دیکھیں کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا. باتیں تو میں بھی بہت کر لوں گا یہاں بیٹھ کے, آپ بھی بہت کر لیں گے. صرف باتوں کی حد تک, کہ باتیں تو انہوں نے لاسٹ جو ہے نا دیکھیں 1.5 سال ہونے والا ہے, کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے. کشمیر میں بھی تو یہی جو ہے نا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ہم ایسے کر دیں, ہم ویسے کر دیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم کچھ نہیں جو ہے نا رہنے دیں گے. کیا ہوا؟ کچھ کیا انہوں نے؟ نیور ایور. اس لیے یہ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو جو ہے نا اسلام مسئلہ ہے, کیونکہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اگر آج فلسطین کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل جو ہے نا یہ سعودیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی جو ہے نا اسلامک کنٹریز کے لیڈران ہیں, ایران ہو گیا, لائک ترکی ہو گیا, سعودیہ ہو گیا, پاکستان ہو گیا, افغانستان ہو گیا, اس پوری صورتحال میں ایران اور ترکی کا موقف بہت واضح رہا ہے, کیونکہ اس بات کا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے کہ ہم جو یوم القدس مناتے ہیں وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے منایا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی تو اس لیے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. لیکن ان کا ابھی بھی موقف واضح ہے. طیب اردغان نے ابھی موقف واضح دیا کہ مسلم امہ کو یکجا ہونا پڑے گا اور یہ ایک پوری انسانیت ہے. ایسا ہی ہے سر. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. یہاں سنی شیعہ اور یہ جو ہم آپس میں لڑائیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان چیزوں کو جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہٹا کے ایک سائڈ پہ کر کے ہمیں صرف اور صرف اسلام کے لیے اس وقت بات کرنی ہوگی, اور جو ہے نا نبی کے امتیوں کے لیے جو ہے نا اکٹھا ہونا ہوگا. چلو یار ہم لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے, نبی کے امتیوں کے لیے ہمیں اکٹھا ہو کے جو ہے نا, اور ہمیں ایک دوسرے کو سیکیور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالنا ہوگا. صحیح. کل حماس کی جانب سے بھی اسرائیل کی اس کارروائی کے اوپر بھرپور جواب دیا گیا ہے, اور جو حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ, انہوں نے بھی عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر ہم بھی بھرپور طریقے سے جنگ جاری رکھیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آگے کے پیش خیمے کو؟ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے بمباری کی اگینسٹ, جس طرح دیکھیں اویسلی کسی بھی جو ہے نا, جب آپ جو ہے نا کسی کا گردن پکڑیں گے تو اس نے آگے سے اپنی گردن چھڑوانے کے لیے ہاتھ تو ہلانے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر عمل کا جو ہے نا رد عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو رد عمل تو ہونا تھا. تو آج دیکھیں نا, اور امریکہ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو, امریکہ اور یورپین یونین کو اس وقت بڑی جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہوگی اس چیز سے کہ یار انہوں نے جوابی حملہ کیسے کر لیا, ہم نے تو ان کو دبوچ کے رکھا ہوا تھا. اس لیے یہ دیکھیں ہونا تھا. اور یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی جگہ جب جنگ ہوتی ہے تو اگر آپ کا ایک مارے گا, تو اگر 2 مارے گا, 10 مارے گا, تو آپ نے کم از کم غریب ہیں, آپ کے پاس پاور نہیں ہے, آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے, لیکن آپ کوشش تو کریں گے نا, جوابی کارروائی کی تو کچھ کوشش کریں گے. انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے, اور وہ میرے خیال میں جو ہے نا میں کیونکہ جو ہے نا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کو اس طرح کی بات کریں جو کل ہمارے جو ہے نا ڈیفرنٹ اداروں کے لیے ایشوز بنے یا ہم لوگوں کے لیے ایشوز بنے. لیکن میں جو ہے نا بینگ اے مسلم یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا انہوں نے بھی اچھا کیا کارروائی کر کے, کیونکہ ان کا حق بنتا تھا. کیونکہ دیکھیں نا, جب آپ مسلمانوں کے اگر مر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ چوڑیاں تو نہیں پہن کے بیٹھے ہوئے نا وہ لوگ بھی, انہوں نے جوابی کارروائی تو کرنی تھی. اور وہ جو اپنے جو کر رہے ہیں وہ ان کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا کہ ایسا کرنا چاہیے. صحیح. اسی مسئلے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں. مقبوضہ وادی میں بھی اسی طرح کے بہت سے مظالم جاری ہیں, اور کل بھی بھارتی جبر و تشدد وہاں پہ جاری رہا. 3 کشمیری شہید ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ نہ فلسطین کے مسئلے پر بولتی ہے نہ کشمیر کے مسئلے پر بولتی ہے, تو ان مسائل کو حل کس طریقے سے کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں جو ہے نا جو ایشیا کے ٹاپ 10 پاورفل کنٹریز ہیں نا, وہ ان میں سر فہرست سے پاکستان ہے, دوسرے نمبر پہ ترکی آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اتنے پاورفل ہو کے ہم سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا, تو ہم فلسطین کی کیا ہیلپ کریں گے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے میرے بھائی. دیکھیں کہ ہم کشمیر جو ہماری شارگ ہے, ہمارا گھر ہے, ہماری جان ہے, ہمارا خون ہے, ہم کشمیر کے لیے دیکھیں ہماری عوام جیسے لڑتی ہے جھگڑتی ہے, ہماری عوام کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا چیر پھاڑ کے رکھ دیں ہندوؤں کو, کہتی ہے نا. اب اگر یہی جو ہے نا تھاٹس یا یہی فیلنگز ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ہوں,
تو ہم کس طرح سے جو ہے نا کشمیر دیکھیں, کشمیر کے ساتھ بھی خان صاحب نے وہی کیا, جیسے خان صاحب نے ہمیشہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ یو ٹرن لیتے ہیں, یہاں پہ بھی خان صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن طارق یہاں پر ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ایک بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بیان دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی فلسطین کی حالت زار کے اوپر اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھی بات کی, تو وہ بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کل بیان دیا ہے فلسطین کے متعلق بھی اور مقبوضہ کشمیر کے متعلق بھی. تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے تمام مسلم امہ کو یکجا ہونا پڑے گا. ہم مخالفت کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت کی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی حالت زار بھی کچھ اچھی نہیں. کشمیر کی حیثیت بحال جب تک نہیں ہوتی تب تک ہم بھارت سے کسی قسم کے تعلقات نہیں قائم کریں گے. تو طارق کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو, کیونکہ ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب دورے سعودی عربیہ پر تھے تو وہاں پر یہ بات ہوئی. وزیر خارجہ جو ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں اور ہم کردار بھی ادا کریں گے. سر دیکھ لیں کتنے سالوں سے جو ہے نا یہ ہمارا تنازع چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا حل ان سے بیسیکلی نکل نہیں رہا. کیونکہ دیکھیں جب تک جو ہے نا ہم لوگ, پہلی بات ہوئی ہمارے اندر کی جو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو آپس میں ہم لوگوں کو, پہلی بات تو ہم لوگ خود پاکستان میں جو ہے نا ہمارے کچھ فسادات چل رہے ہوتے ہیں, شیعہ سنی فلاں 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 فلاں. جب ہم اپنے اندر سے جو ہے نا کلیئر ہو کے جائیں گے تو پھر ہم کشمیر کو بھی فوکس کریں گے اور کشمیر پہ بھی ہم جو ہے نا کام کر سکتے ہیں. اور خان صاحب نے یہ کہا ہے, خان صاحب کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کرتے نا. خان صاحب نے دیکھیں نا پچھلے دنوں خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا ہاتھ ملاتے ہیں اور ہم جو ہے نا کرونا کے ایشو تھا تو ہم ہر طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جبکہ دیکھیں وہ ہمارے بارڈر پہ بندے مارتے ہیں, ہم ان سے جو ہے نا ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں. خان صاحب کو دیکھیں اب یہاں پہ آ کے ہمیں خان صاحب کو واقعی یہاں پہ یو ٹرن نہیں لینا چاہیے اور یہاں پہ خان صاحب کو اسٹرکٹلی جو ہے نا ڈٹ جانا چاہیے. اللہ پہ توکل, اللہ جو ہے نا خان صاحب ڈٹیں, ایک بار ڈٹ کے جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا بات تو کر کے دیکھیں انڈیا سے. انڈیا کے اندرونی حالات کرونا کی وجہ سے, اور دوسرا جو ہے نا پنجاب میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کتنے جو ہے نا بیک اس کے جو ہے نا بہت برے حالات ہوئے تھے اور آپس میں جو ہے نا ایک طرح کی جنگ چھڑی ہوئی تھی پنجاب میں گورنمنٹ کی اور ان کی. اندرونی حالات اس وقت انڈیا کے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. اس وقت خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس وقت جتنی ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ملے. جب یہ ایک دیکھیں جب ہمارے سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے, ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, سارے مسئلوں کا حل ایک ہی ہے. جب ہم سارے مسلمان, اب دیکھیں عمران خان نے جو ہے نا صرف بیان دیا اور یقین کریں وہاں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہاں کے لوگ رو رو کے جو ہے نا ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں فلسطین کے کہ عمران خان صاحب پاکستان آؤ ہمیں جو ہے نا اسرائیل سے چھٹکارا دو, پاکستانیوں آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, پاکستانیوں آؤ ہم لوگوں کو اس جو ہے نا جہاد میں ہمارا ساتھ دو, اسرائیل سے ہماری جان چھڑاؤ. اب دیکھ لیں کہ لوگوں کی ہمارے اوپر کتنا ٹرسٹ ہے. لائک کشمیر والوں نے بھی آنکھیں بند کر کے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ عمران خان آئے گا, شاید عمران خان ہی ہے جو پاکستان میں ایک ایسا ستارہ ہے جو ہمیں اس جو ہے نا باربریت سے اور جو دوسرا جو ہے نا انڈیا سے ہمیں چھٹکارا دے سکتا ہے. لیکن باتوں کی حد تک کرنے میں اور پریکٹیکل اس پہ عمل کرنے میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ایسا اس وقت خان صاحب اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ آرمی ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام نے ان کو جو ہے نا دیکھیں پاکستانی عوام نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا. پنجاب میں بھی ایون دو پنجاب سے وہ لوگ جیت کے آگے, چلو کاف والے ساتھ ملے جس طرح سے بھی. اب دیکھ لیں وہ ان کے پاس اس وقت بہت مین پاور جو ہے نا عمران خان کے پاس اس وقت یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا اس وقت آرمی ساتھ ہے. وہ چاہیں تو کشمیر کا بھی جو ہے نا حل نکال سکتے ہیں, اس وقت چاہیں تو فلسطین اور باقی جو ہے نا کنٹریز کا بھی ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ ایٹمی پاور ہیں یار. ہمارے اپنے ایٹمی پاور کا یہ مطلب مقصد تو نہیں کہ آپ لوگوں میں نہیں ہم ایٹم بم نہیں چلائیں گے, ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں سر آپ کسی کو ایک بار مار دیں گے نا, اب دیکھیں ایک غریب بندہ ہوتا ہے اور ایک امیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر امیر کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے نا غریب کو, ٹھیک ہے, تو وہ کیا پتہ ہے کیا, جب آپ کسی کو تھپڑ مارنے سے بہتر اس کو ڈرا کے رکھو. اب لوگوں کے اندر جو ہے نا جتنی بھی باقی کنٹریز ہیں ان کے اندر پاکستان کی ایک دہشت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی معیشت اس قدر سٹرونگ ہے کہ وہ آپ کے ڈرانے میں کارآمد ثابت ہوگی؟ سر معیشت سے ہٹ کے اب جب بات آ جاتی ہے نا آپ کی عزت کی, جب آ جاتی ہے اسلام کی, جب بات آ جاتی ہے پاکستان کی, تو میرا نہیں خیال ہماری معیشت
پاکستانی غریب عوام ہے نا جو، وہ بھائی جان آپ کے ساتھ اینی ٹائم کھڑی ہوئی ہے. وہ نہیں دیکھے گی پاکستانی عوام بھوکی سو لے گی, اپنے بچوں کا دودھ نہیں لے گی, اپنے بچوں کو پیمپر نہیں لے گی, لیکن مجھے پتا ہے کہ پاکستانی غریب عوام جو ہے نا عمران خان کے شانہ بشانہ بلکہ خان صاحب سے پہلے کھڑی ہوگی. اس لیے خان صاحب کو جو ہے نا اس وقت یو ٹرن نہیں لینا ہوگا کشمیر کے ایشو پہ, بالکل یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں. خان صاحب ڈٹ جائیں, یقین کریں خان صاحب ڈٹیں, پاکستان کے عوام جو ہے نا ان کے آگے کھڑی ہوگی. عارف میں ہمارے ساتھ ہے یار, غریب عوام پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے, تو خان صاحب کو اسٹیپ لینا چاہیے. صحیح دعا گو یہی ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو, مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو, اور تمام مسلم امہ جو ہے وہ بھی یکجا ہو, اور یکجا ہو کر جو ہم یورپین لابی ہے اس کا بھی مقابلہ کرے, اور سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ملکی سیاسی منظرنامے کا رخ بھی کرتے ہیں, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان سے ہی بات کرنا چاہوں گا کہ طارق, انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا, جب تک زندہ ہوں کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا, جب تک زندہ ہوں چینی چوروں کو, آٹا چوروں کو جو اس میں ملوث تھے ان کو نہیں چھوڑوں گا, جب تک زندہ ہوں چینی مہنگی کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. آخر یہ چینی مہنگی کرنے والے اور کرپشن کرنے والے پکڑے کب جائیں گے, کیونکہ جن کے اوپر کیسز ہیں وہ کیسز تو ثابت ہو نہیں سکے ابھی تک, جیلوں میں وہ ہیں لیکن کیسز ثابت نہیں ہو سکے, اور جو چینی چوروں کے کیسز ہیں وہ چینی چور بھی ابھی تک نہیں پکڑے گئے. ایسن دیکھیں, پہلی بات تو ہے خان صاحب نے, بلکہ میں خان صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا, خان صاحب نے بڑی مزے کی اس میں ایک تقریر میں بات کی. خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہے نا سنگاپور کو جو ہے نا, سنگاپور کا جو وزیر اعظم پریزیڈنٹ جب بنا تو اس نے اپنے ہی گورنمنٹ کے کرپٹ لوگوں کو 3 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. مہاتیر محمد نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں اپنا سنگاپور کی. خان صاحب نے سنگاپور کی بات کی, ملیشیا کی نہیں, ملیشیا سنگاپور کی بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے ہی جو ہے نا جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ تھے, ان کو اٹھا کے کرپشن کے کیسز میں اندر کیا اور ان سے وہ نکلوائے. میں ان کو جو ہے نا فالو کرتا ہوں, تو یار میرے خان صاحب, ہمارے خان صاحب آپ فالو کرتے ہیں, اب مجھے پتہ ہے آپ مہاتیر محمد کو بھی فالو کرتے ہیں, آپ ترکی والے طیب اردگان کو بھی فالو کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی, لیکن فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں خان صاحب صرف کہتے ہیں, آج دن تک مجھے بتا دینا یہ, بلکہ جو ہے نا نواز شریف کو, شہباز شریف کو, زرداری کو دودھ کا دھلا نہیں جیسے ہوتا, مکھی سے جیسے بال نہیں نکل جاتا, یہ ویسے لوگ کلیئر ہو کے آ جائیں گے. جب تک دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں نا, صرف آپ مجھے بتائیں ان کے پیچھے خان صاحب نے 3 سال ضائع کر دیے. خان صاحب کا جبکہ کام یہ بنتا تھا کہ ان کو عدالتوں کے حوالے کرتے, آپ جو ہے نا کچھ ڈیلیور کرتے. عوام کو اس وقت نہ نواز شریف سے لینا دینا ہے, نہ شہباز شریف سے لینا دینا ہے, نہ زرداری سے, نہ کسی اور سے. عوام کو اس وقت لینا دینا ہے تو اس کو اپنے پیٹ سے ہے, اس کو اپنے گھر سے ہے, اس کو اپنے بچوں سے ہے. آج آپ مجھے دیکھ لیں مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں نا, موجودہ حکومت تو یہی کہتی ہے مہنگائی کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں, کیونکہ سارا پیسہ تو یہ ملک سے لوٹ کے باہر چلے گئے. تو ہم کس طرح سے پیسہ لگاتے اور کس طرح سے کرتے, ان کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑ گیا, ان کی وجہ سے ہمیں قرضے بھی لینے پڑ گئے, لیکن پھر بھی ہم نے معیشت کا اور ان تمام چیزوں کا دھارا بدلا اور ملک کو کسی نہج پہ اور ڈگر پہ چلانے کے لیے تیار ہے اور کھڑا کر رہے ہیں. ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیے, کون سی ڈگر پہ خان صاحب کا آپ نے لا کے کھڑا کر دیے. بس گھبرائیں نہیں, چینی 80 سے لے کے آپ جو ہے نا 150 تک لے گئے تھے. یہ آئل کی قیمت آپ دیکھ لیں, آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں, بجلی کے جو ہے نا نرخ آپ دیکھ لیں. خان صاحب آپ نے عوام کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. آپ نے پیپلز پارٹی اور نون کے چکروں میں نا غریب عوام کی ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے. میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج بھی, خان صاحب آپ خوددار ہے, خان صاحب ایک تو عوام کو گھبرانے دیں, اور دوسرا جو ہے نا آپ نون پی کے جان چھوڑیں, ان کو عدالتوں کے حوالے کریں, عدالتیں جانیں, وہ جانیں. آپ اکانومی کو, جو ہماری اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, آپ ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. مہنگائی ہوئی ہوئی ہے, اپنی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کو جو ہے نا آپ کہیں کہ مہنگائی کنٹرول کریں تاکہ غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو. آج اگر غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے, دیکھیں 2 سال کا ٹینیور ہے خان صاحب کے پاس, اگر آج جو ہے نا غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہو جاتی, میرا نہیں خیال کہ اگلے 10 سال بھی کوئی پی ٹی آئی کو جو ہے نا یہاں سے ہٹا سکے, کیونکہ عوام کو جو ہے نا عوام کو پتہ ہے کہ وہ کرپٹ ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے وہ کرپٹ ہے. خان صاحب آپ اگر کہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ سے بڑی بڑی ایج کے بابے بیٹھے ہوئے ہیں, بڈھے بابے 80 90 سال کے, کیا ان کو نہیں پتا وہ کرپٹ ہیں؟ اسی لیے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر کے آپ کو لے کے آئے تھے. خان صاحب آپ نے کیا کیا 3 سالوں میں,
اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے خان صاحب، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑیں ان کا پیچھا. آپ جو 2 سال کا ٹینیور ہے آپ ڈیلیور کریں. آپ فوراً دیکھیں، سب سے پہلی بات خان صاحب ایجوکیشن بات کرتے ہیں. یار میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ایم بی اے کیا ہوگا، پڑھے لکھے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے پاس، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں خان صاحب، پھر ایجوکیشن بات کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب ہمیں ایجوکیشن سے زیادہ اس وقت انڈسٹری پہ فوکس کرنا ہوگا. ابھی دیکھیں جس طرح سعودیہ کے دورے پہ گئے تھے خان صاحب، وہاں سے چاول لے کے آگے لوگوں نے کتنی مذاق اڑائی. چلیں یار چھوڑیں ان چیزوں کے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں بلکہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کو، وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کے اوپر تنقید کی ہے، اس کے دیکھیں اوپر کھلے عام میں تنقید جو کی، اور انہوں نے اکانومی کہا پہ کہ وہ بات چاول کروں گا، اٹھا کے لے کے آ گئے اور یہ فطرہ اور زکوٰۃ کی مد میں تھا، اور ان کا دورہ کتنا کامیاب رہا. میں احسن آپ کو جو ہے نا وہ تو میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. میں جس ٹاپک پہ بات کروں، میں دیکھیں اکانومی پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ ہمیں غریب عوام سے مطلب ہے بھائی، ہمیں اپنے پاکستان سے مطلب ہے، پاکستان کی غریب عوام سے مطلب ہے. یہاں پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ اس وقت جو کھلواڑ ہوا ہے، اور جس طرح سے ان کو ہرٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے ان سے روزی چھین لے گئی ہے، رزق چھین لے گیا، ان کے جاب چھین لی گئی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے اپنے میٹر کٹوا دیے. گرمیوں میں ایسی فیملیز بھی ہیں احسن، میں کیونکہ فلاحی بندہ بھی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس 5,000 روپے جو ہے نا بل جمع کروانے کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے میٹر کٹوا دی، اور گرمی میں ایسی بغیر پنکھے کے مچھروں میں سو رہے ہیں، اور رمضان میں ایسا ہو رہا ہے. میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب ہمیں ایجوکیشن نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ پاکستان میں سب سے پہلے انڈسٹری لے کے آئیں، آپ جائیں فورن جو ہے نا دوروں پہ. میں دوروں سے انکار میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مت جائیں. آپ سعودیہ گئے تھے، ہمیں چاول نہیں چاہیے تھے سعودیہ سے. سعودیہ کو کہتے ہیں یار آپ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو، انڈسٹری لگاؤ، فری ٹیکس زون ہم بناتے ہیں پاکستان میں. 50 کروڑ ڈالر فنڈز بھی تو آئے ہیں ساتھ سر میں. فنڈ کو ہم نے کیا کرنا، ہمیں پیسہ بھیک نہیں چاہیے میرے بھائی. یہ بھیک کا کشکول خان صاحب کو پھینکنا ہوگا. خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم کسی کے پاس پیسے مانگنے نہیں جائیں گے. تو آج خان صاحب کیوں جو ہے نا اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹ رہے ہیں آپ؟ خان صاحب آپ کو سٹیپ لینا ہوگا. آپ خان صاحب گئے تھے نا، ان کو کہتے یار سعودی کنگ ہے جو ان کا پرنس ہے، اس کو کہتے دیکھیں شاہ سلمان، ہمیں میرے بھائی دیکھیں ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان نبی کے امتی ہیں، ان سے کہتے کہ یار ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگنے آئے، ہمارے ملک میں آؤ، انویسٹمنٹ کرو، ڈیفرنٹ جو ہے نا پروجیکٹس یہاں پہ لگاؤ، انڈسٹری لگاؤ، ڈیکنگ کرو، گیس کی کرو، پیٹرول کی کرو، تاکہ ہماری جو ہے نا غریب عوام یہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے، جابز ملے، لوگوں کو جابز ملے گی، غریب عوام فیسیلیٹیٹ ہوگی. صحیح پالیسی بنانی پڑے گی، اور پالیسی کو دیکھنا پڑے گا ایک مرتبہ پھر سے، اور ڈپلومیسی کو بھی دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے. تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے لیے بھی حالات مشکل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو ضمانت ملی تھی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور حدیبیہ ریفرنس کھولنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے دوبارہ سے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، حکومت کو ایسا کیا خطرہ ہے شہباز شریف صاحب سے کہ ان کے جانے پہ بھی ان کو بعد میں خیال آتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیبیہ ریفرنس کو بھی دوبارہ سے کھولا جائے؟ خان صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے آگے سیاست نہیں کرنی. یہ 5 سال کا ٹینیور جو ہے نا کسی طریقے سے بھی انہوں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بھاگ جانا ہے، جو ان کے کام لگ رہے ہیں مجھے. کیوں کہ دیکھیں یار خدا کا واسطہ خان صاحب، میاں 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 زرداری ان سے نکلیں. خان صاحب آپ آ جائیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب، دیکھیں ان لوگوں نے مانا کہ یار کرپٹ ہیں، کرپٹ سے کرپٹ رہے. عدالتوں کا کام ہے کہ ان کو جو ہے نا دیکھیں، جب تک ہماری عدالتوں کا نظام درست نہیں ہوگا، یہ اسی طرح چور، ڈاکو، وڈیرے، نواب اور جتنے یہ پاکستان پہ اسی طرح مسلط رہیں گے، اور اسی طرح پاکستان کی غریب عوام کا خون چوستے رہیں گے. نظام درست کون کرے گا؟ سر خان صاحب نے کرنا ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں وہاں پہ میں تو جا رہا ہوں ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. اٹس مین کہ آپ نے پچھلے 30 سال پاکستان میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا پنجاب میں یار کہ آپ علاج کے لیے جو ہے نا باہر جانا چاہ رہے ہیں. یہاں پاکستان کی غریب عوام مرتی ہے، یہاں لوکل ہاسپٹلز میں ان کو بیڈ نہیں ملتے، ان کو یہاں پہ آکسیجن نہیں ملتی، ان کو انجیکشن نہیں ملتی، ان کو میڈیسن نہیں ملتی، اور آپ لوگوں نے مذاق بنائی ہوئی ہے پاکستان کے عوام. یار ہمارے اوپر حکومت کرتے ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگ انجوائے کرتے ہو. آپ کے بچے یورپ میں پڑھیں، آپ کے بچے یو کے اور انگلینڈ میں پڑھیں، آپ لوگوں نے ٹریٹمنٹ کرانا ہو تو آپ جا کے یو کے اور امریکہ سے کرواتے ہیں. کیا ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے؟ اگر آپ اتنے پاکستان کے ساتھ لوئل ہیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، آپ یہاں پہ ٹریٹمنٹ کروائیں نا. اب یہاں پہ کیوں نہیں ٹریٹمنٹ کرواتے؟
میں اس لیے آج دیکھیں میں ہائپر اس لیے ہو رہا ہوں، ہائپر نہیں ہو رہا ہوں، میں دل کی اپنی میں غریب عوام کی فیلنگز آپ سے شیئر کر رہا ہوں، صحیح۔ کیونکہ غریب عوام پس کے یہ اس وقت خان صاحب آئے، خان صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کو جناب ریاست مدینہ بنا دیں گے، پاکستان کو ٹاپ 1 میں لے کے چلے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا یار، پاکستان ٹاپ 1 تو چھوڑیں، آپ پہلے جو ہے نا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم آئیں گے تو جو ہے نا پاسپورٹ کو اتنی ترقی ملے گی، پذیرائی ملے گی کہ لوگ جو ہے نا پاکستانی پاسپورٹ دے کے سلوٹ کریں گے۔ یہاں پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستانیوں کو چینی لینے کے لیے 1 کلو جو ہے نا شناختی کارڈ دے کے چینی لی جا رہی ہے، کارڈ دکھاتے ہیں تو چینی دیتے ہیں یوٹیلٹی سٹور والے۔ میرے بھائی یہ حال کر دیے خان صاحب نے۔ اور میں جو ہے نا کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کا دیکھیں، خان صاحب اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، آخر دیکھیں نا ان پہ ایلیگیشن لگے، ایسے تو ایلیگیشن میرے پہ آپ پہ کیوں نہیں لگتے؟ اگر انہوں نے کرپشن کی ہوگی تو ایلیگیشن لگے ہیں نا۔ صحیح، کرپشن کی ہے تو ایلیگیشن لگے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان کرپشن کے ثبوتوں کے ساتھ ہی جو ہے حکومت جائے عدالتوں میں اور عدالتیں بھی صحیح فیصلے کر پائیں۔ بہت شکریہ طارق آپ کی آمد کا، اور آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔